रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने पेज नंबर 53 से आप देखें विरासत और माहौल में हम आहंगी। बच्चे की नशोनुमा और बालिदगी में तवारस और माहौल के असरात का हम आहंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अफराद ऐसे माहौल को अपनाते हैं जो उनकी दिलचस्पियों और लियाकतों के लिए ज़्यादा मुनासिब होता है। लियाकतें वो सलाहियतें होती हैं जो उनके अंदर मौजूद होती हैं, तालीम के ज़रिए जिनको हमने सामने लाना होता है। वो अपने माहौल को इस अंदाज से अपनाते हैं कि वो उनकी दिलचस्पियों और सलाहियतों से हम आहंग हो जाता है। मसलन जिन अफराद में मौसीकी की सलाहियत और ख़ूबियाँ ज़्यादा होती हैं वो मौसीकी की तरबियत के मौक़े तलाश करते हैं। जिनमें जिस्मानी तवानाई और हिस्सी हरकी महारतें ज़्यादा होती हैं वो खेल कूद के मौक़े तलाश करते हैं। जिनमें महदूद सलाहियतें होती हैं वो सादा काम और मामूली हालात ज़िंदगी में गुजारा करने की कोशिश करते हैं। इस तरह ज़िंदगी के सफ़र में इंसानी नशोनुमा ख़ुसूसन ज़हनी और शख्सी नशोनुमा ख़ाम माल की हैसियत रखती है और माहौल इस ख़ाम माल यानी तवारसी ख़ुसूसियात को अपने तकाज़ों के मुताबिक डाल लेता है। तवारस तुख़म की मानद है। तुख़म बच्चे बीज होता है। अगर माहौल बेहतर है तो इस तुख़म से तनावर और सरसब्ज़ दरख्त बनेगा, और अगर तुख़म नाकस है तो अच्छे माहौल और ज़रख़ेज़ ज़मीन के बावजूद दरख्त की बेहतर नशोनुमा ना हो सकेगी। अगर अच्छा तवारस और बेहतर माहौल मुयस्सर है तो आला और बेहतर नशोनुमा की उम्मीद की जा सकती है। अब हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है नशोनुमा के असूल। तालीम और नशोनुमा का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। मुनासिब नशोनुमा के बगैर तालीम का अमल मुकम्मल नहीं हो सकता। हम सब के लिए नशोनुमा के असूलों का जानना बहुत ज़रूरी है जो दर्ज झैल हैं। बच्चे ये आपका 10 नंबर का सवाल होता है, लॉन्ग क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आप लगा लें कि ये आपका 10 नंबर के सवाल में आएगा, और इसमें आपने जितने भी 7 पॉइंट दिए हुए वो सारे के सारे अब नशोनुमा के असूल में सबसे पहला असूल जो है, नशोनुमा एक मुनज़्ज़म अमल है। यानी नशोनुमा एक मुनज़्ज़म अमल है। ये अमल एक मखसूस तरतीब और तरीक़े के मुताबिक वक़ूअ पज़ीर होता है। इसमें तरतीब, दर्जा बंदी और तसलसल पाया जाता है। फूलियत, फिर लड़कपन, नौबलूगत और बलूगत वगैरह इसमें शामिल हैं। नंबर 2 पे नशोनुमा एक मुसलसल अमल है। नशोनुमा एक मुसलसल अमल है जो पैदाइश से लेकर बढ़ापे तक जारी रहता है और ज़िंदगी के किसी भी लम्हा नहीं रुकता, ख्वाह इंसान सोया हुआ हो या जाग रहा हो। ये अमल मुसलसल जारी रहता है। नंबर 3 नशोनुमा एक इर्तिकाई अमल है। नशोनुमा एक इर्तिकाई अमल है। इस अमल में एक दर्जा बंदी पाई जाती है। मसलन जिस्मानी नशोनुमा में बच्चा पहले बैठना, फिर खड़ा होना और बाद में चलना सीखता है। इसका पहला लफ्ज़ बोलना उसे गुफ्तगू की तरफ माइल करता है। बच्चे की शख्सियत का हर नया अमल अपनी जगह एक इर्तिकाई अमल होता है। इर्तिकाई अमल होता है कि दर्जा बदर्जा तकमील की तरफ जाना। नंबर 4 नशोनुमा एक मरबूत अमल है। नशोनुमा के तमाम पहलुओं में एक रब्त पाया जाता है। ये तमाम पहलू यानी जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और माशरती पहलू एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। एक की नशोनुमा दूसरे को मुतासर करती है और इसी तरह एक में ख़राबी या तकलीफ़ बाकी सारे पहलुओं पर असरअंदाज होती है। और नंबर 5 है मुख्तलिफ़ बच्चों में नशोनुमा की रफ्तार मुख्तलिफ़ होती है। तमाम बच्चों में नशोनुमा की रफ्तार एक जैसी नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ होती है। मसलन अगर एक बच्चा जिस्मानी लिहाज से बढ़ रहा है तो दूसरा ज़हनी लिहाज से। माहौल और तवारस के फ़र्क भी होते हैं, इसलिए एक ही उम्र के बच्चों में मुख्तलिफ़ खसूसियात में नशोनुमा के लिहाज से नुमायाँ फ़र्क पाया जा सकता है। अब नंबर 6 है किसी एक बच्चे में नशोनुमा के मुख्तलिफ़ पहलुओं की रफ्तार मुख्तलिफ़ होती है। किसी एक बच्चे में नशोनुमा के मुख्तलिफ़ पहलुओं यानी जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और माशरती नशोनुमा की रफ्तार बराबर नहीं होती। मसलन एक बच्चा जिस्मानी लिहाज से तो बहुत सेहतमंद दिखाई देता है लेकिन ज़हनी लिहाज से कमज़ोर है, या ज़हनी लिहाज से तेज़ है लेकिन जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है। यही सूरत जज्बाती और माशरती नशोनुमा की हो सकती है। अब नंबर 7 पे है लड़के और लड़कियों में नशोनुमा की रफ्तार मुख्तलिफ़ होती है। अब नशोनुमा में मजमूई तौर पर लड़कियों को लड़कों पर सबकत हासिल है, यानी उन पर बरतरी हासिल है। सबकत का मतलब बरतरी होता है। 10 साल की उम्र के बाद लड़कियों की जिस्मानी नशोनुमा तेज़ हो जाती है। लड़कियां लड़कों से पहले बालिग हो जाती हैं। यही हाल ज़हनी नशोनुमा का है। बालिग होने तक ये रफ्तार भी लड़कों की निस्बत ज़्यादा होती है।
لیکن بعد ازاں لڑکے جسمانی اور ذہنی نشوونما میں تیز ہو جاتے ہیں۔ اب یہ 10 نمبر کا سوال ہے جس میں آپ نے 7 پوائنٹ لکھنے ہیں، پھر اس کا جواب مکمل ہوگا۔ اب اس سے اگلا پیج جو ہے ہمارا 55، اس میں انفرادی اختلافات۔ انفرادی اختلافات کے موضوع نے نفسیات کو بڑی وسعت بخشی ہے۔ انفرادی صلاحیت اور کردار کے اعتبار سے بہت سے اختلافات نہ صرف نوع انسانی میں بلکہ ادنیٰ درجے کے حیوانات میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اس موضوع پر کی گئی تمام تحقیقات افراد میں وسیع انفرادی اختلافات کو ظاہر کرتی ہیں۔ زیادہ تر اختلافات بے ساختہ فعالیت کی مقدار، حاجتوں کی اضافی ضرورت، حرکت کی سمت، آموزش کی رفتار، آموزش ہوتا ہے بچے کسی چیز کا سیکھنا، اور مسائل کے حل میں دیکھے گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ انفرادی اختلافات پر بحث کی جائے، یہ ضروری ہے کہ پہلے ان اختلافات کے معنی اور مفہوم سے آگاہی حاصل کی جائے۔ انفرادی اختلافات کا مفہوم، اب اس کو انڈرلائن کر لیں کہ انفرادی اختلافات کا مفہوم بیان کریں۔ اس کا یہ جواب ہوگا جو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ پہلی 3 لائن انفرادی اختلافات کے مفہوم کے جواب میں۔ انفرادی اختلافات سے مراد مختلف افراد میں صلاحیتوں اور قابلیتوں کے اعتبار سے فرق کا پایا جانا ہے۔ اس سے مراد وہ تمام اختلافات اور ایسی خصوصیات ہیں جو ایک فرد کو دوسرے فرد سے الگ اور جدا کرتی ہیں۔ یہ اختلافات جسمانی، جذباتی، ذہنی اور معاشرتی ہونے کے ساتھ ساتھ رجحانات اور میلانات میں بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اتنا اس کا جواب ہے انفرادی اختلافات کا مفہوم جو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بڑا تنوع پیدا کیا ہے، یعنی قسم قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں، بہت ورائٹی ہے۔ جس طرح انواع اقسام کی اشیاء ہیں، اسی طرح ایک ہی قسم کی اشیاء اور جاندار اپنی انفرادی خصوصیات کی بنا پر دوسروں سے مختلف ہیں۔ ہم انسان بھی ایک دوسرے سے مشابہ، ہم رائے، ہم خیال اور مماثل ہونے کے باوجود بعض گہرے اور نمایاں اختلافات کی بنا پر ایک دوسرے سے الگ خصوصیات۔ یہ اختلافات ہماری انفرادیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ یہ اختلافات ظاہری بھی ہو سکتے ہیں اور باطنی بھی، جسمانی بھی ہو سکتے ہیں اور کرداری بھی، جبکہ اکتسابی اور غیر اکتسابی ہونا بھی ممکن ہے۔ انفرادی اختلافات کی بنیاد سبب توارث اور ماحول دونوں ہیں۔ فرد جس طرح دونوں عوامل کے اثرات قبول کرتا ہے، جن واقعات و حادثات سے گزرتا ہے، اور جس طرح سے خود کو ہستی شمار کرتا ہے، اسی میں اس کی انفرادیت پنہاں ہوتی ہے، یعنی پوشیدہ ہوتی ہے۔ ان اختلافات کو جاننے کی ضرورت اس وجہ سے بھی ہے کہ معاشرہ ہر فرد سے اس کی استعداد، اس کی صلاحیتوں، اس کی قابلیتوں کے مطابق کام لے سکے اور ہر فرد بہتر مطابقت حاصل کر سکے۔ آموزش کے عمل میں انفرادی اختلافات بڑی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ انفرادی اختلافات کو سمجھے بغیر آموزش کا عمل کامیاب نہیں بنایا جا سکتا۔ آموزش سیکھنے کا عمل ہے۔ تعلیمی میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ماحول، ایک ہی استاد، ایک ہی نصاب، ایک ہی طریقہ تدریس اور ایک ہی ذہنی آزمائش کے باوجود بچوں کے تعلیمی نتائج میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض ناکام، بعض کامیاب ہوتے ہیں، پھر کامیابی میں بھی بہت سے اختلافات نظر آتے ہیں۔ یہ اختلافات ان کے ذہنی اختلافات کو ظاہر کرتے ہیں۔ تعلیمی میدان میں انفرادی اختلافات پر اس وقت سے اور زیادہ زور دیا جانے لگا ہے جب تعلیمی ماحول میں تمام تر یکسانیت کے باوجود طلباء کی آموزش اور ذہنی آزمائشوں کے نتائج میں بہت نمایاں فرق محسوس کیا گیا۔ اس موضوع پر کافی غور و فکر اور تحقیق کرنے کے بعد واضح ہوا کہ تعلیم میں بچوں کے انفرادی اختلافات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بچوں کی آموزش کے عمل کو بہتر بنانا ہے تو ان کے باہمی انفرادی اختلافات کو پیش نظر رکھ کر آموزش کے عمل کے لیے بہتر منصوبہ بندی کرنا ہوگی، تاکہ بچے ذہنی لحاظ سے بھی بہتر ہوں اور ان کی آموزش بھی پائیدار اور مستقل ہو۔ اب انفرادی اختلافات کی نوعیت۔ انفرادی اختلافات کی نوعیت میں اس کی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 ہے موروثی یا پیدائشی اختلافات۔ نمبر 2 ماحولیاتی اختلافات۔ اب موروثی یا پیدائشی اختلافات کو عام طور پر ایک ہی درجے میں شمار کیا جاتا ہے۔ فرد کو توارث کے ذریعے جو اختلافات ملتے ہیں انہیں پیدائشی اختلافات بھی کہا جاتا ہے۔
بعض پیدائشی اختلافات ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کا موروثی ہونا ضروری نہیں۔ بچے ایک ہی توارث رکھنے کے باوجود قد و قامت، شکل صورت، رنگ و روپ، وزن میں مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہی والدین کی اولاد میں کچھ بچے ذہین ہوتے ہیں، کچھ کندذہین بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ انفرادی اختلافات پیدائشی ضرور ہیں، لیکن انہیں موروثی کہنا زیادہ مناسب نہیں ہوگا۔ رجحانات کے اختلافات پیدائشی ہونے کے ساتھ ساتھ موروثی بھی ہو سکتے ہیں۔ بچوں کے رجحانات لازمی طور پر وہ نہیں ہوتے جو والدین کے ہوتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کی اولاد میں سے ایک بچہ سائنس میں دلچسپی رکھتا ہے، جبکہ دوسرا بچہ شعر و ادب سے لگاؤ ظاہر کرتا ہے۔ رجحانات کے یہ اختلافات ماحول کے باعث رونما ہوتے ہیں۔ جذباتی اختلافات عموماً پیدائشی ہوتے ہیں، لیکن یہ موروثی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماحول بھی جذباتی اختلافات کا باعث ہو سکتا ہے۔ اب نمبر 2 پہ ہے ماحولیاتی اختلافات۔ انفرادی اختلافات کی دوسری بڑی وجہ ماحول کا فرق بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہر شخص کا ماحول دوسرے شخص ماحول سے مراد وہ تمام حالات اور واقعات ہیں جو فرد کی زندگی کے گرد و پیش میں رونما ہوتے رہتے ہیں، زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ ماحول ہی کی بنا پر افراد کی خواہشات، رجحانات اور دلچسپیوں میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک ہی گھر اور خاندان کے بچے ایک ہی ماحول میں رہتے ہوئے مختلف دلچسپیاں اور رجحانات رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماحول سے مراد صرف گھر کے اندرونی حالات ہی نہیں ہوتے، بلکہ گھر کے ہر فرد کو گھر سے باہر نکل کر ایک الگ اور مختلف ماحول ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی حالات مختلف ہو سکتے ہیں، جب بچہ انہیں مختلف انداز میں دیکھ سکتا ہے۔ والدین گھر میں آ کر کسی ایک بچے کو نظر انداز کرتے ہیں اور کسی دوسرے کو زیادہ چاہتے ہیں، یا ایک ہی ضروریات کا دوسرے سے زیادہ خیال رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی بچے گھر کے ماحول کو ایک دوسرے سے مختلف انداز میں محسوس کرتے ہیں۔ رجحانات کے اختلافات ماحول کے باعث بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح معاشی، سماجی، ثقافتی، اقتصادی اختلافات بھی عموماً ماحول کی پیداوار ہوتے ہیں۔ ماحول کے باعث جذباتی اختلافات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ماحول اگر بچوں کے جذبات کو مشتعل کرنے والا ہو تو بچوں میں اشتعال کی عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ بچوں کو اگر مناسب ماحول ملے تو ان میں صحیح جذباتی رجحان پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح کے انفرادی اختلافات زیادہ تر ماحولیاتی ہوتے ہیں۔ اس طرح اکتسابی یا رجحان کے اختلافات کو ماحولیاتی اختلافات بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب انفرادی اختلافات کی اقسام۔ انفرادی اختلافات کی 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1 جسمانی اختلافات، نمبر 2 ذہنی اختلافات، نمبر 3 جذباتی اختلافات، نمبر 4 رجحانات اور صلاحیتوں کے اختلافات، نمبر 5 معاشی اور معاشرتی اختلافات۔ جسمانی اختلافات۔ یہ اختلافات عموماً توارث کے فرق کے باعث ہوتے ہیں اور پیدائشی مگر غیر اکتسابی ہوتے ہیں۔ اس میں وہ تمام اختلافات شامل ہیں جو کسی نہ کسی طرح جسم کی ساخت یا اس کی رنگت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ظاہری شکل و صورت، رنگ و روپ، قد و قامت اور بعض دفعہ صحت اور بیماری وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ جسمانی اختلافات بعض مرتبہ پیدائشی نہیں ہوتے بلکہ حالات و حادثات کی بنا پر پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ جسمانی اختلافات بعض صورتوں میں واضح اور کبھی غیر واضح ہوتے ہیں۔ اگر صرف شکل و صورت اور رنگ و روپ کے اختلافات ہوں تو اس کے اثرات کو تو کم کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر بچوں میں کوئی جسمانی توارثی کمزوری یا پیدائشی نقص ہے تو یہ عموماً تعلیم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایسے بچے اگر اپنے ساتھیوں کے مذاق کا نشانہ بن جائیں تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر تعلیم میں پیچھے رہ جاتے ہیں، یا بعض مرتبہ بد دل ہو کر تعلیم کو ترک کر دیتے ہیں۔ اس لیے تعلیم دیتے ہوئے جسمانی اختلافات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں میں ایسے جسمانی اختلافات کا بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے جو درج ذیل نوعیت کے ہو سکتے ہیں۔ ایک ہی جماعت میں کچھ بچے اچھی شکل و صورت اور قد و قامت کے ہوتے ہیں، دوسرے معمولی شکل و صورت، غیر صحت مند اور بعض بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ نمبر 2 کچھ بچے پیدائشی یا پھر حادثات کی وجہ سے معذور ہو جاتے ہیں، جب بعض جسمانی کمزوریوں یا خامیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلاً بعض کی بینائی کمزور ہو سکتی ہے تو کچھ کی قوت گویائی یا سماعت کمزور ہو سکتی ہے۔ گویائی ہوتا ہے بولنے کی قوت، اور سماعت سننے کی کمزور ہو سکتی ہے۔ نمبر 3 بعض بچے تتلا کر بولتے ہیں اور ایسے بچے جماعت میں زیادہ بولنے سے گھبراتے ہیں۔ نمبر 4
وہ بچے جو کسی جسمانی عضو کے ضائع ہونے یا کسی بیماری کے باعث معذور ہوتے ہیں انہیں بھی کئی دفعہ بچوں کے مذاق کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ اب جسمانی اختلافات میں بچوں کا رویہ۔ اوپر بیان شدہ تمام علامات میں سے کوئی بھی اگر اسکول کے کسی بھی بچے میں پائی جائے تو ایسے بچوں کے رویوں میں بھی ان میں احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے، وہ تعلیم اور تعلیمی ادارے سے فرار کی کوشش کرتے ہیں۔ ادارے کو چھوڑ ہوتا ہے بھاگنا، کسی چیز سے جان چھڑانا، فرار کی کوشش کرتے ہیں۔ نہ انہیں اپنے استاد سے لگاؤ رہتا ہے نہ اپنے پرائے کی تمیز۔ ایسے بچے عموماً گھر سے بھی فرار کی کوشش کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ ایسے بچے نارمل نہیں رہتے اور ان کا ذہن بغاوت پر آمادہ ہو سکتا ہے۔ طلباء کے جسمانی اختلافات کی صورت میں اساتذہ اور والدین طلباء کے جسمانی اختلافات کی صورت میں اساتذہ اور والدین کی ذمہ داری۔ مذکورہ باللہ بچے جو کہ صحت مند بچوں کے مقابلے میں انفرادی مسائل کا شکار ہوتے ہیں، جب وہ بچے جو جسمانی طور پر صحت مند نہیں ہوتے یقیناً وہ تعلیم میں دلچسپی نہیں لے پاتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ والدین اور اساتذہ ان بچوں کی مناسب رہنمائی کریں۔ وہ بچے جو سماعت جو قسطوں پر بیٹھنے پر مجبور نہ کیا جائے، ایسے معذور بچوں کے والدین کا فرض ہے کہ وہ باقاعدگی سے ان کا ڈاکٹری معائنہ کرواتے رہیں، ان کے ساتھ محبت، ہمدردی، تعاون کو اہمیت دے کر ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اس طرح جو بچے شکل و صورت اور قد و قامت کے اختلافات کے باعث بیماری میں مبتلا ہیں، اساتذہ اور والدین کا فرض ہے کہ انہیں عام بچوں کی طرح نہ سمجھیں بلکہ انہیں خصوصی توجہ اور پیار دیں۔ جسمانی اختلافات اگر شدید نوعیت کے ہوں تو ایسے بچوں کے لیے علیحدہ تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لایا جائے، ان کے لیے خصوصی اور الگ نصاب بنایا جائے۔ ان اداروں میں خصوصی تربیت یافتہ اساتذہ کو مخصوص طریقہ تدریس سے ان بچوں کو تعلیم دینی چاہیے۔ نابینا، گونگے یا بہرے بچے عام بچوں کے ساتھ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے ان بچوں کو ایسی خصوصی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیں معاشرے میں مناسب اور باعزت مقام حاصل کرنے میں مدد دے سکیں۔